तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। जब अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएगा कि ए ईसा इब्न मरियम, मेरे उन एहसानों को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर किए। जब मैंने जिब्रील से तुम्हारी मदद की, तुम झोले में और जवान होकर एक ही तरह लोगों से गुफ्तगू करते थे। और जब मैंने तुमको किताब और दानाई और तौरेत और इंजील सिखाई, और जब तुम मेरे हुक्म से मिट्टी का जानवर बनाकर उसमें फूंक मार देते थे तो वो मेरे हुक्म से उड़ने लगता था, और मादर जात अंधे और सफ़ेद दाग वाले को मेरे हुक्म से ठीक कर देते थे, और मुर्दे को मेरे हुक्म से जिंदा करके कब्र से निकाल खड़ा कर देते थे। और जब मैंने बनी इसराइल के हाथों को तुमसे रोक दिया, जब तुम उनके पास खुले निशान लेकर आए, तो जो उनमें से काफिर थे कहने लगे कि ये सरी जादू है। और जब मैंने हवारियों की तरफ हुक्म भेजा कि मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ, वो कहने लगे परवरदिगार, हम ईमान लाए, लिहाजा तू शाहिद रहना कि हम फरमाबरदार हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का अजीम एहसान ये था कि उन्हें अपना पैगंबर बनाया। आपको एक इम्तियाजी वसब भी हासिल था जो किसी और को हासिल नहीं हुआ, कि आपको वालिद के बगैर सिर्फ वालिदा मोहतरमा से पैदा किया गया, और फिर आपकी वालिदा को लोगों के नाजीबा बातों से मोजज़ाना तौर पर मुबर्रस साबित किया गया। इसलिए फरमाया, जब मैंने तुमको रूहुल कुद्दुस से तायद दी, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपकी रूह आपकी वालिदा की तरफ भेजी, और जब आप मुनसब रसालत पर फाइज हुए तो अल्लाह ताला आपके साथ रहा और काफिरों से आपका बचाव किया। तुम लोगों से कलाम करते थे, गोद में भी और बड़ी उम्र में भी, यानी आपने बचपन और गहवारे में भी अल्लाह की तरफ बुलाया, और ढलती जवानी के वक्त भी अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। और जब मैंने तुमको किताब और हिकमत की बातें सिखाईं और तौरेत और इंजील की तालीम दी, बाजुलमा ने फरमाया कि उससे मुराद तौरेत इंजील के अल्फाज और माने मफाहिम दोनों तालीम मुराद है। और जबकि तुम मेरे हुक्म से गारे से एक शक्ल बनाते थे, और जैसे परिंदे की शक्ल होती है, यानी आप अल्लाह के हुक्म से गारे से परिंदे की सूरत बनाते थे, फिर तुम उसके अंदर फूंक मार देते थे जिससे वो परिंदा बन जाता था मेरे हुक्म से। हुक्म का लफ्ज़ दोबारा इरशाद फरमाया ताकि ये सुबह न हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जाती तौर पर ये ताकत हासिल थी। ये लफ्ज़ फरमा कर वाज़ह कर दिया कि वो एक मोजज़ा था, और तुम अच्छा कर देते थे। और मादरजात अंधे को और कोढ़ी को मेरे हुक्म से, और मादरजात नाबीना को बेनाई किसी इलाज से हासिल नहीं हो सकती, और बरस की बीमारी जब पुरानी हो जाए तो उसका इलाज मुमकिन नहीं रहता। और जब तुम मुर्दों को निकाल कर खड़ा कर देते थे मेरे हुक्म से, यानी वो जिंदा होकर कब्रों से निकल आते थे। इस लफ्ज़ में इशारा है कि ये वाक़या मुस्तक़बाल पेश आया। और जब मैंने बनी इसराइल को तुमसे बाज रखा, जब तुम उनके पास दलीलें लेकर आए थे, फिर उनमें जो काफिर थे उन्होंने कहा था ये तो खुले जादू के सिवा कुछ नहीं। उससे मुराद वो वाक़या है जब दुश्मनों ने आपको सूली देने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने आपको उनके दरमियान से जिंदा सलामत उठा लिया, और वो आपका बाल भी बेका न कर सके। और जब मैंने हवारियों को वही की कि तुम मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, उन्होंने कहा हम ईमान लाए, और आप गवाह रहिए कि हम पूरे फरमाबरदार हैं। वही से मुराद अल्हाम या रसूल के वास्ते से उन तक वही पहुँचा कर उसे कबूल करने की तौफीक देता है। ये भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह का एक इनाम था कि आपको मुखलिस साथी मुयस्सर आए जो आपके साथ मिलकर लोगों की तौहीद की दावत देते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यह एहसान हुआ। इरशाद बारी ताला है, वही तो है जिसने तुमको अपनी मदद से और मुसलमानों की जमीयत से तक़वीद बख्शी और उनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी। अगर तुम दुनिया भर की दौलत खर्च करते तब भी उनके दिलों में उल्फत पैदा न कर सकते, मगर अल्लाह ही ने उनमें उल्फत डाल दी। बेशक वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। और वो ईसा उन्हें लिखना पढ़ना और दानाई तौरेत और इंजील सिखाएंगे, और बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। वो ये कि तुम्हारे सामने मिट्टी की मूरत व मुश्किल परिंदा बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से सचमुच परिंदा हो जाता है, और अंधे और बरसे को तंदुरुस्त कर देता हूँ, और अल्लाह के हुक्म से मुर्दे भी जान डाल देता हूँ। और जो कुछ तुम खाकर आते हो और जो अपने घरों में जमा रखते हो सब तुमको बता देता हूँ। अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए अल्लाह की कुदरत की निशानी है, और मुझसे पहले जो तौरेत नाजिल हुई थी उसकी तस्दीक भी करता हूँ, और मैं इसलिए भी आया हूँ कि बाद चीज़ें जो तुम पर हराम थीं उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दूँ, और मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो।
کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ اور انہوں نے قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک تدبیر کی اور اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے تدبیر کی، اور اللہ خوب تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معجزات۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وہ معجزہ دیا جو اس کے دور کے لوگوں کے مہارت سے مناسبت رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا شہرت تھا اور بڑے بڑے ماہر جادوگر موجود تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا جس سے جادوگر بھی سجدہ رہ گئے، چونکہ وہ جادو کی تمام باریکیوں سے واقف تھے، لہٰذا وہ فوراً سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی خاص عنایت اور مدد ہے، اور آپ یقیناً رسول ہیں۔ چنانچہ وہ بلا توقع ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تب وہ علاج کے عروج کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزات دیے جو ماہر فن طبیبوں کے بس کی بات نہ تھی۔ آپ کو مادر جات نابینا کو صحت یاب کرنے کا معجزہ ملا۔ کوئی ماہر سے ماہر طبیب اور ڈاکٹر قبر میں پڑے ہوئے مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، اسے معجزے کی صداقت اور اس کو ظاہر کرنے والے کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس ماحول اور زمانے میں ہوئی جس میں فصاحت و بلاغت کا دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو معجزہ بنا کر نازل کیا، جس کے مقابلے میں آج تک ایسی بھی صورت پیش کرنا ممکن نہیں ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی طرف بلایا تو اکثر لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ چند پاک باز اور نیک لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی مدد کی اور آپ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا۔ کچھ شریر افراد ایسے تھے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، وقت کے حکمران کا غلط اطلاعات پہنچائیں، حتیٰ کہ آپ کو شہید کرنے اور سولی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بچا کر اوپر اٹھا لیا، آپ کی شکل و صحابت کسی اور شخص کو دے دی جسے انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا۔ بہت سے عیسائی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ صلیب پر لٹکایا جانے والا شخص مسیح ہے، لیکن دونوں فریق غلطی پر ہیں۔ جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی توریت، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے بلایا تو اسلام کی طرف جائے اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی پوری کر کے رہے گا، خواہ کافر ناخوش ہوں۔ جو محمد رسول اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو اپنے ہاتھوں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال فرماتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ سو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے ان کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر آپ کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرمائے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اس واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں
انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو تاکہ وہ اس میں سے کھائیں اور انہیں یہ اطمینان بھی حاصل ہو جائے کہ ان کی عبادت قبول ہو گئی ہے، اور بعد میں خوشی کا یہ دن ان کے لیے عید کے طور پر مقرر ہو جائے تاکہ روزے رکھنے کے بعد اس دن خوشی منایا کریں، اور یہ آسمانی کھانا اتنا ہو کہ ہر امیر و غریب کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ وہ اس مطالبہ سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ اس نعمت کا صحیح شکر ادا نہیں کر سکیں گے جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا۔ تاہم لوگوں نے اصرار کیا کہ اللہ سے یہ درخواست ضرور کریں۔ ان کے اصرار پر آپ اون کا سادہ اور معمولی ٹاٹ پہن کر مصلی پر کھڑے ہو گئے، سر جھکا کر آنکھوں کے سامنے آنسو بہانے لگے اور انتہائی خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ ان کی یہ درخواست قبول ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ بادلوں کے درمیان آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے۔ وہ لمحہ بہ لمحہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے کہ اس کا نزول رحمت و برکت کا باعث ہو، عذاب کا باعث نہ ہو۔ قریب ہوتے ہوتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر ٹک گیا۔ وہ رومال سے ڈھانپا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والے اللہ کے نام سے، اور رومال اٹھا دیا۔ دسترخوان پر 7 مچھلیاں 7 روٹیاں تھیں۔ ایک قول کے مطابق سرکہ، انار اور دوسرے پھل بھی تھے۔ اس کی بہت عمدہ خوشبو تھی۔ ان تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر پیدا فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کھانا شروع کریں۔ لوگوں نے کہا، پہلے آپ شروع کریں۔ آپ نے فرمایا، اس کا سوال تو تم نے ہی کیا تھا۔ پھر بھی انہوں نے شروع کرنے سے انکار کیا۔ آپ نے غریبوں، محتاجوں اور معذوروں کو حکم دیا کہ کھانا شروع کریں۔ ان کی تعداد 1300 کے قریب تھی۔ انہوں نے کھایا تو ہر آفت زدہ اور بیمار تندرست ہو گیا۔ انہیں دیکھ کر ان کو افسوس ہوا کہ ہم نے کیوں نہیں کھایا۔ بعض حضرات بیان کرتے ہیں کہ پہلے دسترخوان ہر روز اترتا تھا اور سب لوگ بے وقت اسے کھاتے تھے۔ ان کی تعداد 7000 افراد تک پہنچ جاتی تھی۔ کچھ مدت بعد وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن اترنے لگا، جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن معجزاتی اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے صرف غریبوں اور محتاجوں کے لیے مخصوص کر دیں۔ اس پر بہت سے لوگ دل پر برداشتہ ہو گئے اور منافقوں نے ناجیبہ باتیں کہنا شروع کر دیں۔ تب دسترخوان اترنا بالکل بند ہو گیا اور نبی علیہ السلام پر تنقید کرنے والوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ دسترخوان نازل نہیں ہوا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد حق ناشناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ اس پر وہ ڈر گئے اور مطالبہ واپس لے لیا۔ علاوہ ازیں عیسائیوں کی کتابوں میں اس واقعہ کا کوئی ذکر نہیں، حالانکہ اتنا اہم واقعہ نقل ہونا چاہیے تھا۔ امام صحیح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا تو آپ رو پڑتے۔ فرماتے، ابن مریم کے لیے مناسب نہیں کہ قیامت کا ذکر سن کر خاموش رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا، جس طرح بادشاہوں نے حکمت اور دانائی تمہارے لیے چھوڑ دی ہے، تم دنیا ان کے لیے چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے دریافت کرو، میں نرم دل ہوں اور اپنی نظر میں چھوٹا ہوں۔ آپ نے حواریوں سے فرمایا، جو کی روٹی کھاؤ، سادہ پانی پیو اور دنیا کی صحیح سلامت امن و امان کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی تلخی ہے، اور دنیا کی تلخی آخرت کی مٹھاس ہے۔ اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، سب سے برا شخص وہ عالم ہے جو اپنے علم سے اپنی خواہش کو مقدم رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب لوگ اس جیسے بن جائیں۔ آپ فرماتے تھے، دنیا میں سے گزر جاؤ، اسے گھر نہ سمجھ لو۔ آپ نے فرمایا، دنیا کی محبت ہر گناہ کا سرا ہے، اور ناجائز نظر سے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم کے کمزور بیٹے، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، دنیا میں مہمان کی طرح رہو اور مسجدوں کو گھر بنا لے۔ اپنی آنکھوں کو رونا سیکھو، جسم کو صبر کی تعلیم دے اور دل کو غور و فکر کی عادت ڈال دو۔ کل کے رزق کا فکر نہ کرو، یہ بھی گناہ ہے۔ پڑھائی میں کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا پلیز۔